अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र रशकमिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें औलिया अल्लाह के दामन से कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा, मखलूक मखलूक की रहने की जगह को क्या कहते हैं, आलम कहते हैं। और ये आलम जो है बहुत किस्म के आलम है। इसे मेजर कैटेगरीज में औलिया अल्लाह हमें डिवाइड करके बताया कि वो कितने आलम है, तीन। आलम शहादत, आलम बरज़ख और आलम अरवा। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा, आलम शहादत को देखा। और अल्लाह ताला का भी हुक्म है कुरान मजीद में कि फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ पे हुक्म दे रहा है कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमने क्या देखा पिछले लेक्चर में, ला में हमने दो चीजें समझ रहे थे। वो दो चीजें क्या है, नफी और इस्बात। क्या नफी कर रहे थे और क्या इस बात कर रहे थे कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये हमारे दिल में हम ये तस्दीक कर रहे थे। तो हम ये क्या देखा, आलम शहादत में जो है चार मखलूक है, इंसान, हैवान, नबादात, जमादात। तो ये कोई मखलूक हाजत रवा नहीं, यानी कि पहले हम नफी कर रहे थे, फिर दिल में जब हम नफी करेंगे कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही फिर जब हमारे दिल में जो है इस बात हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि अल्लाह ही हाजत रवा है। तो हमने आलम शहादत को देखा। आज हम इंशाल्लाह आलम बरज़ख को देखेंगे, यानी कि उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। आलम बरज़ख में जाते कैसा है, वो हम इंशाल्लाह आज जानने की कोशिश करेंगे। मौत क्या है, एक पर्दा है। यानी क्या है, मौत क्या है, एक पर्दा है। बरज़ख क्या है, उसके माने क्या है, पर्दे के आलम को कहते हैं। यानी कि बरज़ख क्या है, उसके माने क्या है, पर्दे के आलम को कहते हैं। जब पर्दा उठेगा तो हम आलम शहादत से आलम बरज़ख में चले जाएंगे। पर्दा क्या है, वो मौत का पर्दा है। यानी कि जब मौत आएगी तो हम आलम शहादत से आलम बरज़ख में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि मुंतकिल हो जाएंगे। वहां पे जिस्म की जरूरत नहीं होगी और रूह रूह के आलम में चले जाएगी। वहां पे जो चीज जाएगी वो चीज क्या है, कल्ब। यानी कि वहां पे हमारे कल्ब से जो है सवालात किए जाएंगे। अब देखिए, मर जाते तो हम खत्म नहीं होते। अब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सलाम पेश करते हैं। अब वहां पे सलाम क्यों कर रहे हैं, जब फना हो गए तो सलाम कैसा कर सकते हैं। मुसलमान का अकीदा है कि खबर में जब बंदा जाता है, खबर के बाद में उसे, यानी कि जब बंदा खबर में जाता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, यानी कि जब उसको मौत आती है, जब वो खबर में जाता है, तो खबर में जो है उसे उठाया जाएगा और उसके सवाल जवाब आप भी दिए जाएगी, उसे अजाब भी होगा। ये मुसलमान का अकीदा है। फना नहीं हुए, सिर्फ मुंतकिल हुए। आलम शहादत से आलम बरज़ख में मुंतकिल हुए। यानी कि आलम शहादत से आलम बरज़ख में मुंतकिल होने के लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो यूज किया जा रहा है, जो सवारी है, वो सवारी क्या है, मौत है। यानी कि आलम शहादत से आलम बरज़ख में जाने के लिए, जो मुंतकिल होने के लिए जो सवारी है, वो सवारी का नाम क्या है, मौत है। तो जो आलम शहादत से आलम बरज़ख में जाने के लिए जो सवारी का नाम क्या है, मौत है। जब मौत आएगी तो हम आलम शहादत से आलम बरज़ख में मुंतकिल हो जाएंगे। अब हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी कि आपने हमें जो है एक प्यारी दुआ सिखाई। वो दुआ से क्या है, हम जब सोते हैं, यानी कि जब हम सोते हैं तो हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक प्यारी दुआ सिखाई। वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु वहिया। यानी कि ए अल्लाह, इसका तर्जुमा क्या है, ए अल्लाह तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से जीता हूँ। यानी कि हम यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या प्यारी दुआ सिखा रहे हैं कि मैं, ए अल्लाह, हम जो है यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या दुआ सिखा रहे हैं, ए अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से ही जीता हूँ। यानी कि तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से जीता हूँ। यानी कि हम सो रहे बोलकर तो जा रहे, हम डेली यहाँ पे जो है हमें प्रैक्टिस किया जाए, हम जो सो रहे हैं हम आलम बरज़ख में जा रहे हैं। यानी कि हम सो रहे हैं बोलकर जा रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से जीता हूँ। यानी कि आलम बरज़ख में अल्लाह ताला हमें रोज लेकर जा रहा है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें और मौत में क्या फ़र्क है? जब आलम में जब ये इसमें और मौत में क्या फ़र्क है? जो हम सो जाते हैं, यानी कि आलम बरज़ख में चले जाते हैं, यानी कि आर्ज़ी तौर पे चले जाते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं हम वापस? क्योंकि हमारे जिस्म में रूह है।
मौत का मतलब जिस्म से रूह निकल जाना, यानी कि मौत जब आती है, जिस्म से रूह निकल जाती है, तो वो मौत है। तो जब आलम शहादत से आलम बरज़ख में जाने के लिए जो सवारी है, जब मौत आती है, तो हम जो है आलम शहादत से आलम बरज़ख में जाते हैं। तो हम जो सो रहे हैं, आर्ज़ी तौर पे हमें प्रैक्टिस किया जा रहा है, यानी कि हम डेली आलम बरज़ख में जाकर आ रहे हैं। हम डेली आलम बरज़ख में जाके आ रहे हैं। तो उसी तरह से देखिए, हम नींद में सोते से पहले हम दुआ दुआ कर रहे हैं, "ऐ अल्लाह तेरे नाम से जीता हूँ, तेरे नाम से मरता हूँ।" यानी कि यहाँ पे रूह नहीं निकल रही। अब रूह नहीं निकली, वापस आ गए, रूह नहीं निकली। अब जब चले जाएँगे, जब जब हम जो है यहाँ से आलम शहादत से आलम बरज़ख में जब हम ट्रांसफ़र हो जाएँगे, जब कैसे होंगे? जब मौत आ गई तो हम वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएँगे। यानी कि आलम शहादत से आलम बरज़ख, वहाँ पे रिस्क अलग है। आलम बरज़ख का रिस्क अलग है, आलम बरज़ख की दुनिया अलग है, आलम बरज़ख की जो है ज़िंदगी अलग है। यानी कि सारी चीज़ें वहाँ पे अलग है। अब देखिए, हमारे जो बड़े इंतकाल कर गए, हमारे जो छोटे जो भी इंतकाल कर गए, हम उनसे मोहब्बत करते थे। यानी कि जब वो असल में जब हमारे सामने जब ज़िंदा थे, तो हमारा अमल अलग था। हमारा अमल अलग था, हमारा अमल अलग था। जब वो इंतकाल कर गए, यानी कि जब उन्हें मौत आ गई, तो हम हमारे हाथों से जाकर उन्हें तदफ़ीन कर दिए। यानी कि अब जब वो लोग उनका तद जब उन्हें हम मौ जब उन्हें तदफ़ीन कर दिए और हमने क्या किया, हम जो है हम हमारी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। उसी तरह से एक दिन हमारी भी मौत होगी, हमारे मोहब्बत करने वाले खुद हमारे हाथों उनके हाथों से जो है जाकर जो है हमें तदफ़ीन करेंगे। क्योंकि मौत हर किसी को आनी है, हर शय को मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और जो ह दुनिया में आया बंदा अकेला और जाएगा भी अकेला। यानी कि आलम शहादत से आलम बरज़ख में कैसे जा रहा है, जब मौत आएगी, चले जाएगा। तो वहाँ पे जो है कोई काम आने वाला नहीं है। जो काम आने वाली चीज़ है, वो क्या है? क़ल्ब। यानी कि हमारे क़ल्ब को हमें पाक करना है। हमारे क़ल्ब में हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना है। जब हम यहाँ तस्दीक करेंगे, तो वहाँ जाकर हम जो है ख़बर के सवालात दे सकेंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? जो ख़बर की मंज़िल में पहली मंज़िल, जो आखिरत की पहली मंज़िल यानी कि ख़बर की मंज़िल में कामयाब, उसके आखिरत के तमाम मंज़िलों में कामयाब। तो हमें चाहिए कि हमारे आखिरत की हमें तैयारी करना है। तो वहाँ पे क्या है, हमें आलम बरज़ख में क़ल्ब से सवाल किया जाएँगे। हम यहाँ पे रटेंगे, तो यहाँ रटने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम समझेंगे, हम रट लिए, चलो वहाँ जाकर जवाब दे सकेंगे, नहीं। वहाँ पे जो सवाल जो दिया जाए जवाब जो दिया जाएगा, यानी कि जवाब जो दिया जाएगा, वो क़ल्ब से दिया जाएगा। यानी कि सवाल जो पूछा जाएँगे, वो क़ल्ब से पूछा जाएगा। तो सवाल वहाँ पे जो किया जाएगा, वो किससे किया जाएगा? क़ल्ब से किया जाएगा। तो हमें जो है हमारे क़ल्ब को दुरुस्त करना है, वो क़ल्ब को पाक करना है। यानी कि हम जो यहाँ पे हम जो सीखेंगे, वहाँ पे हम जवाब दे सकेंगे। अब देखिए, एक जो है एक मालिक होता है, वो जो है अपने तोते को जो है, ये क्या करता है, तोते को जो है कलीमा सिखाता है और सलाम सिखाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाता है और सलाम सिखाता है। जो कोई भी आता है, उसे सलाम करता है वो तोता। यानी कि जो भी आते हैं उसके पास सलाम करता है, कलीमा पढ़कर सुनाता है। फिर जब वो कोई भी उसके पास नहीं आते, तो वो क्या करता है, कलीमा पढ़ते रहता। फिर क्या होता है, वो पिंजरे पे जो है, तोते के पिंजरे पे जो है, बिल्ली जो है हमला करती। यानी कि जब बिल्ली हमला करती, वो क्या करता है, वो असल बोली करने लग चल बोली बोलने लगता। नहीं कि चू, चू, चू अपनी बोली बोलने लगता। जो बोली जो सिखाई गई, उसके मालिक ने जो बोली सिखाई, वो नहीं बोलने लगता। उसी तरह से उसने क्या किया, वहाँ पे रटा, उसके दिल में असल बोली बोलने लगा। तो हम भी जो है यहाँ पे जो असल बोली, यानी कि हम जो असल चीज़ सीखेंगे, जो हकीकत सीखेंगे, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम सीखेंगे, तो हम जब कब्र में जब उतारे जाएँगे, जब हमें सवालात की जाएँगे, तो हम जो है असल बोली बोलने लगेंगे। यानी कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत हम जो है जवाब दे सकेंगे। जो हमारे कब्र के सवालात होंगे, उसका हम जवाब दे सकेंगे। तो ये आलम शहादत से आलम बरज़ख जाने के लिए जो जो हमें जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो सवारी है, वो क्या है, मौत। यानी कि जब मौत आएगी, तो हम आलम शहादत से आलम बरज़ख में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। और हमें 2 ही दुआ जो सिखा रही है जा रही है, हमें प्रैक्टिस किया जा रहा है। यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। हमें पता नहीं है मौत कब आएगी, तो हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। हमारे आने वाली ज़िंदगी की जो है हमें प्रैक्टिस करना है। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, अक्लमंद इंसान वो है जो अपने आने वाली, यानी कि अपने नफ्स का मुहासिबा करे और अपने मौत के बाद आने वाली
والی زندگی کی تیاری کریں، تو ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ہمیں پیاری دعا سکھائی جب ہم سو کر اٹھتے ہیں، یعنی کہ ہم سو کر اٹھے بعد میں جو ہے دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے ہمیں موت کے بعد حیات عطا فرمائی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں نا، سو کے اٹھے بعد پہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا کریں مر کے اٹھے، مطلب مر کے اٹھے بول رہے ہیں، یہاں پہ مر کے اٹھے بول رہے ہیں، مرنے کے بعد اٹھایا جا رہا ہے، پھر آگے دعا کیا ہے؟ اس کی طرف ہی لوٹنے والے، یعنی کہ عارضی موت تھی مگر ہم اسی کے طرف لوٹنے والے، یعنی کہ جب ہم جو سو رہے ہیں وہ عارضی موت ہے، یعنی کہ ہمیں یہاں پریکٹس کیا جا رہا ہے، ہمیں موت کب آئے گی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے موت کی تیاری کرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی بہن ہے، یعنی نیند میں ہم واپس آ جاتے، عالم برزخ میں جا کر آ جاتے ہیں۔ اب اگر جب موت آتی ہے تو ہم عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، پرماننٹ کے لیے ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک وقت کے لیے تھا، یعنی کہ وہ بھی ایک وقت کے لیے۔ اب دیکھیں، عالم آخرت شروع ہونے سے پہلے عالم آخرت کے عالم دنیا کے بیچ میں جو ایک عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، یعنی کہ ہم کچھ دن کے لیے وہاں رہیں گے، یعنی کہ جیسے عالم آخرت شروع ہوگی، قیامت جب شروع ہوگی، ہمارے جسم یعنی کہ ہمارے اندر روح ڈالے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے، ایک زندگی آنے والی ہے، یعنی کہ ہم اسے پتہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ لمبی زندگی ہے۔ آج ہم مر جائیں گے اور قیامت کے دن قیامت جب شروع ہوگی کب اٹھائے جائیں گے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو ہمیں مرنے کے بعد میں اٹھائے جانے کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اب دیکھیے، اب ہم جو ہے کہیں پہ ویکیشن پہ جانا ہے، یعنی کہ ہم سمر ویکیشن پہ کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے بہت تیاری کرتے ہیں، یعنی کہ اتنی تیاری کرتے ہیں، ایسا ویسا، یعنی کہ جیسے کہ ہم کچھ ایگزام بھی لکھ رہے ہیں، یا ہم کسی کے گھر میں شادی ہے، یا ہم ہمارے ماں کے گھر میں جاتے ہیں، جیسے کہ ہم خواتین ہیں، اگر ہمارے ممی کے گھر کو جانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیسی تیاری کرتے ہیں؟ ہم کپڑے رکھ لیتے ہیں، یہ حاجت ہوتی وہ حاجت ہوتی، ہم ایسی تیاری کرتے ہیں، ہم یہاں جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے، گھومنا وومنا سب ہم تیاری کرتے ہیں۔ کیسی تیاری کرتے ہیں؟ ہم جانے کے لیے ہم کیسی تیاری کرتے ہیں؟ یعنی کہ ہمیں اس کا یقین ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے یہ کر لیتے، مگر اب ہم دیکھیں، ہمیں جو ہے ہمیں کہاں جانا ہے؟ موت کب آتی ہمیں پتا نہیں ہے، ہمیں اس کی تیاری ہی نہیں ہے، یعنی کہ عالم برزخ میں ہمیں جانا ہے، ہمارا پلان ہی کچھ نہیں ہے، چھٹی جانے کا، ویکیشن جانے کا، اس پہ یقین ہے مگر موت کا یقین نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے، یقین کیا؟ یقین ہوگا تو ہی تیاری ہوگی نا۔ زندگی آنے والی ہے، روح نکلنے جانے والی ہے، برزخ میں تشریف فرمانے والے ہیں، وہاں پہ جو ہے ہمیں خبر کے سوالات جو پوچھے جائیں گے، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں کیا؟ ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ جب ہماری جو موت کے بعد آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کرنا ہے، وہ تیاری کرنے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ تو ہم واقعہ دیکھتے ہیں، ایک مثال، اس مثال کو سمجھنے کے لیے حضرت دانیال علیہ السلام، یعنی کہ آپ اللہ کے نبی ہے، یعنی کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی ہے، آپ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے، آپ کے جو ہے آپ کے جب آپ کے زمانے میں جو ہے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام جو ہے بخت نصر تھا، وہ بہت 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 بدماش تھا وہ، یعنی کہ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے ایک خواب دیکھا، جیسا فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کی بادشاہی کو ختم کر دے گا، اسی طرح سے یہ بخت نصر بھی جو ہے اس نے جو ہے خواب دیکھا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کی بادشاہی پوری جو ہے اڑا دی جائے گی، یعنی کہ وہ پورا سلطنت جو ہے اڑ جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دو بول کر جو ہے اس نے حکم دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام، جب آپ پیدا ہوئے، یعنی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب اس کو پتا چلا کہ حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے، اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے شیر کی کچڑ میں آپ کو رکھ دیا، یعنی کہ اس میں جو ہے شیر تھی اور شیر اور شیرنی تھی، یعنی کہ ان کے پاس رکھ دیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب روح نکلے گی، جب اللہ تعالیٰ جب چاہے جب روح نکلے گی، یعنی کہ برزخ میں جب روح نکلے گی، جب ہم برزخ میں چلے جائیں گے، جب تک اللہ روح نہیں نکالیں گے کہیں بھی ہم نہیں جا سکتے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، یعنی کہ موت کی بات ہے، یعنی کہ برزخ کی بات ہے۔ یہاں پہ شیر شیرنی کے طرف جو ہے وہ بچے کو رکھ دیا جائے گا، یعنی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو رکھ دیا گیا۔ اب وہ جو ہے شیر شیرنی جو ہے آپ کے تلوے چاٹنا شروع کر دیے، یعنی کہ آپ اللہ کے نبی ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں 40 سال کے بعد جو ہے اعلان نبوت نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہے بچپن سے ہی، یعنی کہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ اب ان کے والدہ آپ کے پاس پہنچتی ہے،
कि वो शेर शेरनी के जो है कचड़ा था, वो जो उसका नेट था उसके पास पहुँचती है और देखती है कि शेर शेरनी ने जो है आपको कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बात समझ नहीं आ रही कि मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। यानी कि जब अल्लाह ताला रूह निकलेंगे तो तभी मौत आएगी। अल्लाह ताला वैसी हिफाज़त करते हैं। और आप जो है अल्लाह ताला की मदद से जो है आप बड़े हो गए। अब बख्त नसर ये जो बादशाह था, ये इसका दौर ऐसा था। अल्लाह ने बहुत सारे अल्लाह ने कुछ बादशाह को दुनिया की कुव्वत अता की, जिनमें 2 मुसलमान और 2 काफिर है। यानी कि एक बख्त नसर था, एक नमरूद था। ये ज़ालिम बादशाह थे। अल्लाह ताला जिसको ज़िंदा रखे तो अल्लाह ताला ज़िंदा रखता है। यानी कि मौत देना है तो मौत देता है। अब नमरूद की कहानी भी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। जैसे कि वालिदा समुंदर की कश्ती में जो है कश्ती टूट गई तो जो है तख्त पे आ गई थी, उसी तरह से इसकी भी विलादत, यानी कि इसकी भी जो है विलादत जो हुई तख्त पे हुई। जब यानी कि जब उसकी माँ जो है बख्त नसर की जो विलादत हुई तख्त पे हुई, समुंदर में तख्त पे हुई। जैसा ही ये पैदा हुआ, उसकी वालिदा की रूह निकाले गई और अल्लाह अल्लाह उसको हिफाजत करके जो है एक एक किनारे की तरफ लेकर आए। वहां पे जो एक बुत, बहुत बड़ा बुत था, उसका नाम जो है नसर था। तो उसके पास आकर जो है ये जो बख्त नसर जो बच्चा था, जब उसकी विलादत हुई तो समुद्र में समुद्र में तैरते, यानी कि हिलते 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 जो है एक जो है किनारे की तरफ आए, वो एक जहाँ पे बुत था वहां पे आके ठहर गया। तो लोगों ने देखा, जो बुतों की परस्तिश करने वाले थे, उन्होंने देखा एक बच्चा बुत के पास है। तो उन्होंने क्या किया, ये तो बच्चा ऐसा बच्चा है जो कि अच्छा, मतलब कि मतलब कि पैदाइशी बच्चा है। तो उन्होंने क्या किया, वो बुत परस्तिश वाले थे, उन्होंने क्या किया, वो जो बुत था, वो बुत का नाम स्क्वायर रख दिया, यानी कि बख्त नसर बोलकर रख दिया। और अल्लाह पाक ने अल्लाह और उसको जो है वो नसर, यानी कि जो बुत का नाम क्या था, नसर था। तो बच्चा वहां था तो उन्होंने क्या करे, जो बुत परस्तिश वाले थे उन्होंने क्या समझे, ये उसका ही बेटा है समझ के उसका नाम बख्त नसर बेट बोल के रख दिया, यानी कि उसका बेटा कहलाए। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी ताकत दी, यानी कि वो उसको ऐसी ताकत दी है, ऐसी हुकूमत दी है कि जो है कि वो इतना बड़ा बादशाह बन गया, ये सारी दुनिया पे जो है उसने हमला करना शुरू कर दिया। और जो है बैतुल मुक़द्दस पे हमला किया और अहले किताब को मारा, यहूदी को मारा। और उसने क्या किया, 3 हिस्से कर दिया। एक हिस्से को जो है कत्ल कर दिया, एक को गुलाम बना दिया, एक हिस्से को गुलाम बना दिया, एक को पूरी दुनिया में फैला दिया। बच्चों को, माँ को, बीवी को, शौहर को, सबको फैला दिया। यानी कि बख्त नसर देखिए कैसा कैसा ज़ालिम बादशाह था। उसने जो है सबको जो है फैला दिया। फिर उसमें जो है हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है, वो आप गुलाम बनकर जो है कैदी बनकर उसके तरफ आए। तो आपके सामने, यानी कि एक दिन क्या हुआ, वो जो बख्त नसर था उसने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा कि ख्वाब देखा, उन्हें ख्वाब देखकर कहा कि उन्हें ख्वाब का ऐलान नहीं किया, उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा। अगर वो ख्वाब कोई मुझे बताएगा कि मैंने क्या ख्वाब देखा और जो उसकी ताबीर बताएगा तो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। फिर ये भी कहा कि अगर कोई गलत बताएगा कि तुमने ये देखा, तो मैं उसके गर्दन को उड़ा दूँगा। यानी कितना ज़ालिम बादशाह था देखिए। फिर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम आप वहाँ पे मौजूद हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, नबी जो होते हैं सब जानते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मैं तेरे ख्वाब का जो है तामीर बताऊँगा, यानी कि ताबीर बताऊँगा और तूने क्या ख्वाब देखा वो भी बताऊँगा। फिर उसने कहा, यानी कि जो बख्त नसर था, बहुत ज़ालिम था, उसने कहा कि अगर तुम गलत कहोगे तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारी जो है गर्दन को उड़ा दूँगा। फिर आप फरमाते हैं कि मैं बताऊँगा। आप फरमाते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ। यानी कि आप वहाँ पे देखिए आप बता रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। फिर आप फरमाते आप कहते हैं कि तूने ये ख्वाब देखा। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तूने ये ख्वाब देखा कि तू एक बुत को देखा। ज़मीन में उसके पैर हैं, आसमानों तक उसके सर चले गए। और कहा कि वो जो सर से लेकर सीने तक सोने का है और सीने से लेकर घुटने तक चांदी का है और घुटनों से लेकर कदम तक मट्टी का है। तूने बुत को देखा। उसने कहा हाँ सही कहा आपने। फिर आप ख्वाब बता रहे कि एक हीरा उड़ते हुए आया और वो हीरा जो है ये बुत से टकरा गया। जैसे ही ये हीरा टकराया, ये बुत ये बुत पारा पारा हो गया, यानी कि चूरा चूरा हो गया, रेजा रेजा हो गया। और हीरा जो है सेराब में जाकर गिरा, वो बड़ा हुआ, दुनिया में फैल गया।
پھر اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، یعنی کہ جو بخت نصر تھا حضرت دانیال علیہ السلام نے کیا کیا، آپ نے خواب بتایا تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کی تعبیر بتا رہے، یعنی کہ تعبیر کیا ہے، جو بت پرستش کا جو عروج ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا بہت عروج ہوگا، یعنی کہ بت پرستش عام ہو جائے گا۔ کون سا بت ہوگا، سونے کا بت، سونے کا بت دل میں، مال کا بت، دولت کا بت، دولت چاندنی یہ کیا بت، یہ سب ہوں گے، مٹی کا بت ہوں گے، یعنی کہ سارے ہوں گے اور پرستش کریں گے لوگ، اور بتوں کی اور عام یہ بتوں کی پوجا جو ہے عام ہو جائیں گی۔ یعنی کہ تعبیر بتا رہا ہے، یہ جو تعبیر بتا رہا ہے کہ جو بت اتنا بڑا ہو گیا، وہ بت کو جو ہے ایک ایک جو ہے ہیرا آئے گا اور ٹکرا جائے گا اور ریزا جائے گا۔ وہ ہیرے کے بارے میں بتاتے ہیں آپ حضرت دانیال علیہ السلام کی، اور ایک ہیرا چمکے گا، وہ ہیرا کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بت سے ٹکرائیں گا، تمام بت پارا پارا ہو جائیں گے۔ وہ کہاں سے نکلیں گے، سیراب مکہ سے، اور تمام عالمین میں دین پہنچا دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کری۔ یعنی کہ یہاں پہ کیا بتایا چل رہا، جو بت، یعنی کہ جو ہم بھی ہمارے دلوں میں جو ہے بت پال رکھے، ہم نے سونے کا بت پالا، ہم نے چاندی کا بت پالا، ہم بہت سارے بت، یعنی کہ پیسے کا بت، یہ پیسہ، ہم جو ہے بہت سارے، ہم پراپرٹی مٹھی، یعنی کہ وہ مٹھی کا بت، ہم یہ پورے بتا ہمارے دل میں رکھ لیے، یعنی کہ ہم یہ دل میں رکھ لیے تو یہ بت پرستی جو ہم یہ بت پرستی سے ہم جو کر رہے ہیں وہ نکالنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ یہ نکالیں گے کیسا، جو اللہ پاک کے حبیب نے جو دین لے کر آیا، وہ دین ہمارے دل میں ڈالا ہے۔ وہ دین کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین ہم جو ہمارے دل میں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تصدیق کریں گے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے، وہ دین کو ہم رکھیں گے ہمارے دل میں، تو جو بت ہم بٹھا لیں گے، وہ بت ہمارے دل سے ہم نکال دیں گے، اور ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیں گے۔ تو اب وہ جو حضرت دانیال علیہ السلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ جو ہے تعریف بیان فرمائی۔ پھر وہ بخت نصر بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ سن کر جو ہے اس کو بہت غصہ آ گیا۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو لے جائے، اور لے جا کر جو ہے وہ شیر کے جو ہے پنجرے میں ڈال دے، شیر شیرنی کی۔ تو آپ کو جب وہاں پہ ڈالا گیا، آپ جو ہے الگ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، شیر شیرنی الگ جگہ بیٹھے ہوئے، یعنی کہ آپ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت کر رہے ہیں دیکھیے آپ کی، یعنی کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور موت ہم بولنے سے یا کوئی اور بولنے سے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ موت ہر کسی کو آنے والی ہے، اور وہ ٹائم کسی کو پتا نہیں ہے، اور فکسڈ ٹائم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے تو ہم سمجھتے کہ یہ ہو سکتا ہے ہو جاتا، پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے موت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی ٹائم دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی کی موت دیکھ رہے تو ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بات بتائی کیا جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے موت، تو ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے۔ دیکھیے اب ایک ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پیٹ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے۔ اب دنیا، باہر کی دنیا کتنی بڑی ہوتی ہے، جب پیٹ کو دیکھیں گے اور باہر کی دنیا دیکھیں تو کتنی بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ والے اگزامپل دے کر بتاتے ہیں کہ جو ماں کا پیٹ ہے، وہ عالم شہادت ہے، اور یہ جو دنیا ہے، یعنی کہ جو پیٹ میں سے جو باہر دکھ رہی ہے، وہ کیا ہے، دنیا ہے، کتنا بڑا دکھ رہا ہے، وہ عالم برزخ ہے، یعنی کہ جو دنیا ہے جہاں پہ ہم ہے اب، وہ پیٹ کی مثال دے رہے ہیں، یعنی کہ عالم شہادت کی مثال دے رہے ہیں، یہ چھوٹی دنیا ہے، یعنی کہ ہم جو یہاں عمل کریں گے، ہمارا عالم برزخ میں ہم اس کے عمل ظاہر ہوں گے، اور وہاں پہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے جسم سے، روح سے نہیں، وہاں پہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ قلب سے کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے دل میں، قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے، کیونکہ موت ہر کسی کو آنے والی، کب آئے گی پتہ نہیں ہے، تو ہمیں موت کی تیاری کرنا، اور عقل مند انسان وہی ہے جو موت کے بعد کے آنے والی زندگی کی تیاری کرے گا۔ ابھی موت کے بعد آنے والی کی زندگی تیار کرنے کے لیے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سمجھ بوجھ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ضروری ہے۔ ڈیلی ہمیں کرتے جانا، ایسا نہیں کہ ہم آج کر لیے کل نہیں، ہمیں ڈیلی کرتے رہنا، یعنی کہ ہمیں سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، ہمیں علم حاصل کرتے رہنا۔ جب ہم علم حاصل کرتے رہیں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھیے یہاں پہ، اب دیکھ ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اور مرضی سے ہم جاتے بھی نہیں، اور ایک زندگی آنے والی ہے جو کہ بڑی زندگی ہے،
اور کتنے سال کی ہے وہ بھی ہمیں پتا نہیں ہے، کیونکہ ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ ہم سے پہلے 1,000 100 سال پہلے جو مر گئے وہ اب تک نہ اٹھائے گئے، قیامت آئی تو چھٹیں گے، یعنی کہ وہ کتنی بڑی ہے پتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں کا ایک دن وہاں کا کچھ 50,000 کا، یہاں کا 50,000 کا دن وہاں پہ ایک دن کچھ رہتا ہے، تو ہمیں پتا نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ تو ہمیں جو ہے وہ زندگی کی تیاری کرنا ہے، 3 سوالات کی تیاری کرنا ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ بتا، تیرا دین کیا ہے؟ بتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم آپ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی کہ ہمیں جو ہے آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ اب دیکھیے جب دانیال علیہ السلام جو ہے آپ شیر کے پاس سے جو ہے آپ نکل گئے، اور جو ہے آپ جو ہے اللہ کے نبی ہے، اور آپ نے دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ، جب میری فوت ہو جائے، میری تدفین امت محمدیہ کرے۔ اب عاشق رسول ہے، جو تمام انبیاء ہوتے ہیں محبت فرمانے والے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ نسبت سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں دعا فرما رہے، آپ جو ہے 300 یعنی 300 سال پہلے آپ کی جو ہے آپ کی جو ہے وصال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے جو ہے 300 سال پہلے جو ہے آپ کا جو ہے وصال ہو چکا تھا، اور آپ کا جسم مبارک سلامت تھا، یعنی کہ عالم برزخ میں جو ہے یہ جسم کو زمین پہ، یعنی کہ جسم کو جو ہے زمین، جسم جو ہوتا ہے جو انبیاء کا جسم ہوتا ہے، زمین پہ حرام کر دیا اللہ پاک نے انہیں جسم کو کھانے کا۔ تو آپ جو ہے 300 سال تر و تازہ جو ہے یہ رگے خون سب آپ کے جسم مبارک جو ہے ایک موجود تھا، کیونکہ آپ کا کیا دعا تھی کہ میری تدفین جو ہے امت محمدیہ کرے، یعنی کہ امت محمدی سے کیسا پیار تھا دیکھیں۔ اور آپ کا جو ہے جسم مبارک 300 سال تک تھا، اور سیم ویسے ہی خون، ویسے ہی رگے، سب ویسے ہی تھا جیسا کہ ویسا جو ہے آپ کی جو ہے کیا بولتے آپ کا جو ہے جسم مبارک تھا رکھے ہوا۔ پھر آپ کا جسم مبارک قوم، جب جو بھی قوم تھی، یعنی کہ آپ کی جب قوم تھی، جب بھی کچھ پرابلم ہوتی تھی وہاں جا کر آپ کے طرف جو ہے دعا کرتی تھی تو دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشرفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جب فتح ہوئی، یعنی کہ جب مکہ فتح ہوا تھا، یعنی کہ جب مسلمان جو ہے جگہ سے جو ہے فتح ہوئے، یعنی کہ مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ٹائم پہ آپ کی تدفین ہوئی، یعنی کہ آپ کے ہاتھوں سے حضرت ابو موسیٰ اشرفی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کی جو ہے تدفین کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جو شخص دانیال علیہ السلام کی تدفین کرے گا جنت بشرط ہے، یعنی کہ صحابہ رسول سے اللہ پاک نے کام لیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کرے گا جنت اسے بشرط ہوئے گی۔ تو دیکھیے مطلب امت محمدیہ سے کیسی محبت تھی، کیسی تعریف کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دانیال علیہ السلام نماز اگر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کی قوم اگر ویسے ہی نماز پڑھتی جیسے امت محمدیہ کی نماز پڑھتی تو وہ لوگ کبھی نہیں ڈوبتے، اور قوم عاد اگر وہی نماز پڑھتی جیسے امت محمدیہ نماز پڑھتے، غرق تباہ نہیں ہوتی، یعنی کہ ہوا سے جو تباہ ہوئی وہ تباہ نہیں ہوتی، قوم سمود تباہ نہیں ہوتی، اگر نماز جیسے ہی امت محمدیہ پڑھتے ویسے نماز پڑھتے تو وہ ان کو جو ہے خوفناک آوازوں سے جو ہے تباہ نہیں ہوتی، یعنی کہ امت محمدیہ کی تعریف کریں تو یہ بڑا شکر ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ ہم جو ہے امت محمدیہ میں جو ہے ہم پیدا ہوئے، تو یہ بہت بڑا فضل ہے۔ جو انبیاء ہے وہ رشک کرتے تھے کاش ہم جو ہے وہ امت میں جو ہے ہم پیدا ہوتے، یعنی کہ ہم بہت بڑا فضل ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں جو دین بھیجا وہ دین پہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، وہ دین ہمیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے بھیجا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، ہمارے جو موت کی ہم جو آنے کے مقصد کو جب ہم پورا کریں گے، اللہ کی پہچان، دین کی پہچان جب ہم یہ حاصل کریں گے تو موت کے بعد آنے والی زندگی بھی کی تیاری ہو جائے گی، یعنی کہ جب بندہ اپنے مقصد کو پائے گا، یعنی کہ اللہ کی پہچان کو حاصل کرے گا، تو بندہ جو ہے موت کے بعد آنے والی زندگی کی بھی تیاری کرے گا۔ اب دیکھیں حضرت دانیال علیہ السلام جو ہے ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے، تو آپ نے راستے میں دیکھا ایک جنگل میں کہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں تختی ہے، وہ تختی میں لکھا ہوا تھا، وہ کس نے کیا کیا، جو مر گیا وہ مرنے سے پہلے اس نے کیا کیا، اس نے ایک تختی پر لکھا، کیا تختی پر لکھا، کیا لکھا کہ کیا لکھا، میں وقت کا بادشاہ ہوا، یعنی کہ میں وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، میرے کو اللہ پاک نے 1700 سال کی زندگی عطا کی، 12,000 کنواری لڑکیوں سے میں نے شادی کی،
اس نے کہا مجھے اللہ پاک نے 1000 بچے دیے اور میں نے 40,000 شہریں بنایا، 1000 سے زیادہ جنگ میں فتح ہوئے، یعنی کہ اللہ کیسا اچیومنٹ دیا دیکھیں، سارے سب کچھ تھے، اس کے لباس تھا یعنی کہ سونا تھا، اس کے ہاتھ میں جو ہے ہیرے تھے، پیروں میں ہیرے تھے، اور جو ہے سر پہ تاج تھا، اور لباس سونے کا تھا، اور لباس میں جو ہے انہیں پڑے ہوا تھا، اور اس نے لکھا میں نے صحبت غافلوں کے ساتھ رکھی، اپنی موت کو بھول گیا، اور میں نے خدائی کا دعویٰ کر لیا۔ موت کے بارے میں لکھا جب اس کی موت قریب آئی، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک نبی کو بھیجا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اس کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے احکام پہنچاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں بھی جو ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے دین بھیجا، اب ہم تک جو دین آ رہا ہے اولیاء اللہ کے ذریعے آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے وہ دین کو ہمیں جھٹلانا نہیں چاہیے، موت آنے سے پہلے ہمیں جو ہے اس کی تیاری کر لینا چاہیے۔ اب اس کا دیکھیے 1700 سال جیا انہیں، اور اتنے اچیومنٹس، اور اس نے کیا کیا، خدائی کا دعوت کیا اور غفلت میں جو ہے زندگی گزارا۔ اب جب نبی بھی بھیجے گئے تو بھی وہ نبی کو جو ہے اس نے جھٹلا دیا، اور اس کو جو نبی تھے انہوں نے کہا اے اللہ یہ تو نہیں سدھر رہا ہے، تو اسے دیکھ، پھر اللہ پاک نے جو ہے اسے کیسا عذاب دیا دیکھے، کہ اس نے جو ہے وہ اس نے کیا کیا، وہ جو ہے وہ اتنا، اس کے پاس ہر چیز تھا، اس کے پاس جو ہے سلطنت تھی، اس کے اوپر جو عذاب آیا اللہ پاک نے نبی کو بھیجا، پھر بھی اس نے جھٹلا دیا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے ہم کتنا بھی توبہ کر لیں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اس کے اوپر کیسا عذاب آیا، اس کے پاس ہر چیز تھی، مگر اس کے جو ہے شہر میں قید پڑ گئی تھی، یعنی کہ اس کے پاس زیورات تھے، گھر تھا، ہر چیز تھی، مگر کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ پھر جب وہ جو ہے وہ بادشاہ تھا، اس نے جو ہے اس کے جو سیکورٹی رہتے اس کو کہا کہ جاؤ دوسرے شہر سے کھانا لے کے آؤ۔ جب کھانا لے کر جب شہر کی طرف آتے تو کھانا جو ہے مٹھی بن جاتا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا اس کے اوپر یہ، اور جو ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر عذاب تھا، اور ایک مرد اس کے بیوی بچے بھی جو ہے اس کی حالت دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیے، دوسرے شہر میں چلے گئے۔ تب موت جب آتی ہے، موت اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا نا، کوئی نہیں روک سکتا، اسی لیے ہمیں موت آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ ہمیں پتا نہیں ہے جو ہم یہاں پہ عمل کریں گے، اگر ہم اچھے عمل کریں گے جو مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے، یہ اور ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کریں گے، یقین کریں گے، تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ جو عمل ہم یہاں کریں گے، ہم جو ہے عالم برزخ میں جو ہے وہ عمل کی جو ہے ریزلٹس ملیں گے۔ یہاں پہ تم اچھے عمل کرو، وہاں پہ تم جو ہے کامیاب ہوگے۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیتا ہے، اس کے موت کے بعد کے آنے والی زندگی بھی جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے اوپر کیسا عذاب آیا، کہ جب اس کے بچے چھوڑ کر اسے چلے گئے، پھر جب انہیں محل سے نکلا کھانے کی تلاش میں، تو ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک پلیٹ تھے، اس پہ کھانے کے دانے تھے۔ اب انہیں کیا کیا، وہ شخص کے پاس بھاگنا شروع کرا، اور کیا کیا اس نے، اب وہ شخص تو میں کھانا دے دیتا، میں اس کو کھٹورے میں جو ہے موتیاں دے کے میں کھانا لے لیتا ہوں، بلکہ انہیں کھٹورا میں موتیاں لے کے جاتا رہتا۔ تو وہ شخص دیکھتا کہ یہ جو آدمی ہے، یعنی کہ جو بادشاہ ہے، وہ بادشاہ اس کی طرف آ رہا ہے، تو انہیں کہاں لے لیتا، کہ بلکہ انہیں جلدی جلدی کھانا کھا لیتا۔ تو مطلب دیکھے اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ ایسا آیا کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے کھانا روک دیے، یعنی کہ اس نے غافلوں کی صحبت اختیار کی۔ ہم دیکھیے ہم کیسا غافل ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں جو ہے ہم کیسا غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ہمیں کہیں امانتیں دیے، وہ امانتیں چھوڑ کر ہم یہ چیزوں پہ نہیں، جب ہم یہ چیز ہمارے جو مقصد آنے کا وہ اگر ہم پورا کریں گے، تو ہمارے اللہ پاک دنیاوی کاموں کو بھی جو ہے سنوار دے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے کام ہے چھوڑ دینا پھر اس میں لگ جانا، ایسا نہیں ہے، ہمیں جو ہے یہ کام کریں گے تو اس کی برکتیں بھی وہاں پہ ہوں گی۔ تو ہم دیکھیے اس نے کیا کیا، غافلوں کی صحبت اختیار کی، اور اس کی موت کیسی ہوئی، وہ 7 دن تک جو ہے تڑپ کر مرا، یعنی اتنی اچیومنٹس ملنے کے بعد میں بھی جو ہے وہ کیا ہوا، وہ بھوکا مرا، اس کے پیر ہاتھ میں ہیرے، پھر بھی اس کے اتنے اچیومنٹس ملنے کے باوجود بھی اس کی کیسی موت آئی، وہ جو ہے بھوکا مرا، یعنی کہ ایک زندگی آنے والی ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی آنے والی ہے، یہاں پہ اگر ہمارے مقصد کو ہم پورا کریں گے تو وہاں پہ ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے آنے والی زندگی کی تیاری کریں، مگر ہم اس زندگی کا جو ہے ہم یقین ہی نہیں کرتے، تیاری نہیں کرتے، ہر چیز کی تیاری کرتے مگر ہم اس زندگی کی ہم تیاری نہیں کرتے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا مقام اور ٹھکانہ نہ دیکھے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ارشاد فرما رہے، جب تک اپنا مقام اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے تو ہم یہاں سے رخصت نہیں ہوگے۔ مطلب جو اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل نہیں کرا، دین کی پہچان حاصل نہیں کرا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ ہوگا۔ ہر ایک کو یہاں پہ ٹھکانہ دیکھ کر ہی جانا ہے۔ ٹھکانہ کیا ہے؟ مقام، یعنی کہ ہر ایک کو جانا ہے، پہلے دیکھ لے گا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اگر ہم صحیح چیز دیکھیں گے، فائدے والی چیز دیکھنا ہے تو ہمیں دین کی پہچان حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا، اسے ہمیں جو ہے خدا فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ نہیں ہے، ہم کریں گے تو یہ ہمارا خود کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہمیں اس لیے بار بار موقع دیتا ہے، زندگی سانس بار بار اس لیے دے رہا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ اب تو سدھر جا، اب بندہ اپنی برزخ کی زندگی کامیاب کر لے، آخرت کی زندگی کامیاب کر لے۔ اللہ چاہتا ہے اپنی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اب وہ کوشش کرنا ہے تو بات کیا ہے؟ وہ بادشاہ تھا، اس نے مقصد بنا لیا تھا۔ تو حدیث شریف میں کیا ہے؟ جو بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم میں سے ہر شخص دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ اپنا مقام نہ دیکھے۔ اگر ہم ٹھکانہ مقام اگر دنیا بنا لیں گے، یہ تو ہم جو ہے کیسا بھی ہماری آخرت ناکام رہے گی۔ تو ہمارا دنیا، ہم جو مقام اور ٹھکانہ جو دنیا میں جو بنائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب جو دین لے کر آئے وہ دین پہ ہم ثابت قدم رہیں گے، وہ ثابت قدم رہ کر ہم اس پہ ٹک کر ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ عالم برزخ میں یہ کامیاب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ عالم شہادت سے عالم برزخ میں ہمیں منتقل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ہم فنا نہیں ہو رہے، ہمیں جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہمیں ٹرانسفر کیا جائے۔ جو ہم یہاں پہ جو ہم خواب دیکھیں، جو ہم یہاں پہ جو عمل کریں گے، وہاں پہ بھی جو ہے ہم جو ہے اس کے ریزلٹس دیکھیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے حضرت عمر بن، اس کو عالم برزخ کو جو ہے خواب کا عالم بھی کہتے ہیں، عالم برزخ کو جو ہے خواب کا عالم بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ نے جو ہے ایک خواب دیکھا، یعنی کہ آپ نے کیا دیکھا خواب میں کہ یہ عالم برزخ جو ہے اسے خواب کا عالم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جب ہم جو خواب میں جو دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، مطلب خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ جو ہم دنیا میں جو چیزیں، ہم دن میں جو چیزیں کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ خواب میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے عالم برزخ کیا ہے؟ خواب کا عالم ہے، یعنی کہ ہم جو یہاں دنیا میں عالم دنیا میں جو کام کریں گے، عالم میں برزخ یعنی کہ عالم میں خواب، یعنی کہ سے خواب کا عالم بھی کہتے ہیں، تو عالم برزخ میں وہ دکھیں گے۔ آپ نے جو ہے ایک خواب دیکھا، آپ نے کیا خواب دیکھا؟ آپ کے خواب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور آپ جو ہے آپ پھر سب جو ہے ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر اور بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا میں نے حق کو ثابت کر لیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تشریف فرمائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ یہ خواب ہے، یعنی کہ یہ خواب ہے، زندگی ہے، ایک آنے والی ہے، یہاں جو کام کریں گے وہاں جا کر حساب دیں گے ہم۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم بھول گئے موت کے بعد اٹھائے جانے والے کا، ہم تو یہ یقین کرتے ہیں، مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے موت کے بعد اٹھائے جائے گا، سوالات کیے جائیں گے، یہ تو ہے، مگر جو سوالات ہے اس کی تیاری ہی نہیں کرتے ہم دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کی محبت میں ہم اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ موت کے بعد آنے والی زندگی کی ہم تیاری نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہمیں ضروری ہے۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی، آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا عید کا دن وہ دن ہوگا، یعنی کہ آپ عید کا دن، یعنی کہ حقیقت کو یعنی کہ بتاتے ہیں آپ کہ ایمان کے ساتھ ایمان آپ سلامتی کے ساتھ لے کر قبر میں جائیں گے۔ یعنی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عید کا دن، یعنی کہ عید کا دن جو ہے حقیقت بتاتے ہیں آپ کی کہ ایمان سلامت لے کر جو ہے آپ قبر میں جائیں گے۔
ہم دیکھیں، ہمیں جو ہے خوشی ہے، ہماری جو تیاری ہے، آپ کیا فرما رہے؟ ہم عید کا دن بولتے کیا بتاتے؟ آپ کا عید کا دن وہ ہوگا جس دن آپ سلامتی، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ تو ہم دیکھیں ہم کیا ایمان سیکھ رہے ہیں؟ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے، یہ جب ہم سیکھیں گے، موت کے بعد آنے والی زندگی کی ہم تیاری کر سکیں گے۔ حزیر علیہ السلام، یعنی کہ آپ جو ہے حضرت دانیل علیہ السلام کے دور میں آپ آئے تھے، آپ جو ہے انگور کے بارگاہ میں پہنچے، تو وہاں جو ہے انگور رکھے ہوئے تھے، آپ نے کیا کیا؟ انگور لے کر کھایا، وہاں پہ جو ہے انجیر بھی تھے، انجیر بھی کھائے، کچھ انگور کے جو ہے آپ نے جوس بنایا، اور جو ہے آپ انگور کے جو ہے توشہ کچھ تھوڑا جو ہے کور میں رکھ لے کر آپ جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا، یعنی کہ آپ کا دور تھا، حضرت دانیل علیہ السلام کا ہی دور تھا، آپ جو حضرت عزیر علیہ السلام جب آئے تھے، آپ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو بخت نصر کی جو بستی تھی پوری ویران ہو گئی تھی، پوری ویران ہو گئی تھی، کوئی نہ تھا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مطلب آپ اپنے اندر ہی جو ہے گفتگو کرتے، کیا کرتے کہ اللہ اب کیسا اس بستی کو آباد کرے گا؟ یہ تو تباہ ہو گئی، یعنی کہ برباد ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو آباد کیسے کریں گا؟ سوچتے ہوئے جو ہے آپ جا رہے، راستے میں جو ہے ایک جو ہے آپ تھک جاتے ہیں، آپ کیا کرتے؟ جو توشا لیے، یعنی کہ جو کور میں جو آپ نے فروٹس رکھ لیا تھا، وہ جو ہے جھاڑ پر لٹکا دیتے، اور گدھا تھا آپ کے ساتھ، گدھے کو باندھ دیتے اور لیٹ جاتے، اور جو ہے 100 سال گزر جاتے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ بتایا جاتا ہے، اب یہ جو تباہی کیسی آئی، تفسیری نہیں میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو تباہی آئی، وہ تباہی کیسے آئی؟ جو یہودی تھے، یعنی کہ جو سرکشی شروع کرے، یہ اپنے دل کو ویران کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بستیوں کو ویران کر دیے۔ یعنی کہ تفسیری میں نہیں میں بتایا جا رہا ہے کہ بخت نصر کی مثال کیا ہے؟ شیطان کی طرح ہے۔ بیت المقدس کی مثال کیسا ہے؟ قلب کی طرح ہے۔ اگر جب قلب ویران ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے، اسی طرح جب ہمارے دل پر ہم شیطان مسلط کر لیتے ہیں، ہمارے پہ بھی حکومت کرنے والا شیطان رہیں گا۔ تو ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھنا، ہم دل پہ کس کو بٹھا لیا؟ اللہ کا عذاب جیسا کیسا ہے، بخت نصر پر کیسا عذاب آیا؟ اور جو بخت نصر کے یہودی تھے، وہ لوگ جو ہے اپنے دلوں میں کس کو ڈالے تھے؟ ڈالنے سے کیا ہو گیا؟ ان کی بستیاں ویران ہو گئے، اور الگ الگ شکل میں جو ہے یہ بخت نصر یعنی کہ شیطان آیا اور ان پر عذاب آیا۔ اور تفسیر نہیں میں کیا بتایا جا رہا؟ ہم بھی جو ہے ظالم، یعنی کہ جو ظالمانہ جو ہم حرکتیں کرتے، ہم بھی ہمارے دل کو ہم ویران کر دیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ شوہر ظالم ہے، بیوی ظالم ہے، اگر دل پہ ہم اگر شیطان مسلط کریں گے تو ظالمیز پیدا ہوتے نا، ظالمیز پیدا ہوتے نا، یا تو بچے ظالم ہو گئے یا تو ہم ظلم کریں گے، یعنی کہ بچے کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کریں گے ماں باپ کی۔ کیوں نافرمانی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دل کو شیطان کو قبضہ کرنے کے واسطے دے دیا۔ جب شیطان کا قبضہ ہمارے دل پہ ہوگا تو ہم بھی ظالم بن جائیں گے، ظالم بادشاہی کی جیسا کریں گے۔ تو اللہ حفاظت کرے ہماری، دل جو ویران ہو جائے، دیکھیں دل جو ویران ہو گئے تو ہماری بستیاں بھی ویران ہو جائیں گی۔ پھر یہودی نے جو ہے کیا کیا؟ یہودی نے جو ہے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دل بادشاہ یعنی کہ ایک بادشاہ کو جو ہے مسلط کر دیے۔ اب وہ بادشاہ جو ہے آ کر جو ہے وہ بخت نصر کی جو بادشاہی کو ختم کر دیا، اور جو ہے وہ بادشاہ نے کیا کیا؟ بیت المقدس کو آباد کیا۔ آپ نے جو ہے کہیں محلات بنائے، گھر کی تعمیر بھی کی، خوبصورت شہر بنائے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام سو رہے، ابھی 100 سال ہو گئے، اب خوبصورت شہر بن گیا، پورے لوگ آباد ہو گئے، اس میں جو ہے تو لوگ آباد ہو گئے۔ بادشاہ نے چن چن کر جو ہے انہیں کیا کیا؟ بخت نصر کیا کرا تھا؟ پورے لوگوں کو الگ الگ کر دیا تھا نا، سب کو وہ جو ہے ایک جگہ اکٹھا کرے، یعنی کہ جو زوال ہے، یعنی کہ جو زوال سے وہ عروج میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی کہ ہم بھی جو ہے دل میں اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تصدیق کریں گے، جو ہم ویران کر دیے دل، ہمارے دل میں بھی جو ہے عروج پیدا ہوگا۔ یعنی کہ دل کی دنیا ہم اگر خالی کریں گے تو زوال ہی زوال ہے، تو ہمارے اوپر ظالم بیٹھے ہوئے، تو لوگ کی شکل میں یہ مسلط اس لیے کیا گیا، یعنی کہ شیطان ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم کیسا ہمارے دل کا ہم ٹوٹل کے جائزہ لے کہ ہم دل میں کس کو بٹھا لیے؟ شیطان کو بٹھا لیے، یا ہم یہ جیسے بخت نصر جیسے شیطان کو بٹھا لیے، کیا ہم کسی اور کو بٹھا لیے؟ کیا ہم خود بیٹھ گئے؟ تو ہم یہ نکالنا ہے، یہ نکال کر ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔
اب جو ہے بیت المقدس جو ہے آباد ہو گیا، 100 سال کے بعد میں آباد ہوا۔ وہ کیسا آباد ہوا؟ اللہ پاک نے، جو یہودی تھے انہوں نے کیا کیا؟ توبہ کی۔ توبہ کرنے سے اللہ پاک نے ایک بادشاہ کو مقرر کر کے جو ہے آباد کیا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا گیا، 100 سال کے بعد میں جو ہے آپ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے عزیر تم کتنے عرصے سوئے ہو؟ تو آپ نے کہا میں تو صبح سویا تھا، عصر کے وقت اٹھا۔ مطلب یہاں بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اٹھاتا ہے۔ 100 سال تک آپ سو گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی اٹھانے والا ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں، ہم جو اٹھانے والے جا رہے ہیں، ہم جو اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی سلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اٹھائے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے، ہم کچھ بھی، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد میں اٹھائے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر تم کتنے دیر سوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے صبح میں سویا تھا، اب عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے صبح سو کر جو ہے عصر میں اٹھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر تم 100 سال سوئے نہیں ہو، آپ اے عزیر تم ایک دن نہیں سوئے ہو، تم 100 سال سوئے ہو۔ پھر آپ نے جو ہے دیکھا کہ اللہ پاک نے جو ہے بستی کو آباد بند کر دیے، آپ نے دیکھا کہ آباد ہو گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے عزیر ایسی بستی، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو اے عزیر دیکھتے ہو تم نے سوچا کہ یہ بستی آباد نہیں ہوگی، میں نے اس بستی کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے ہی بستی کو اجاڑتے ہیں، ایسے ہی بستی کو آباد بھی کرتے۔ جب لوگ ہماری نافرمانی کرتے ہیں تو ہم برباد کرتے، جب لوگ توبہ کر لیتے ہم ان کو آباد کرتے۔ 100 سال تک کوئی نہیں دیکھ سکا، اور گدھا جو ہے ہڈیا بن گیا۔ اور یعنی کہ گدھا کیسا ہڈیا بن گیا؟ اب 100 سال ہو گیا، 100 سال ہو گیا، اور گدھا جو ہے ہڈیا بن گیا، ڈھانچہ بن گیا۔ اور جو آپ نے توشا، جو کور میں جو آپ نے جو ہے انگور وہ رکھے تھے، وہ جیسے کہ ویسے تازہ ہے، تازہ ہے۔ یعنی کہ بات کیا ہے یہاں پہ، کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ جو ہے نبی ہیں، اب وہ جو انگور تھے آپ سے نسبت ہو گئے تھے، تو وہ انگور جیسے کہ ویسے 100 سال تک بھی ویسی ہے۔ تو ہمارا بھی ایمان ویسے ہی حفاظت کرے گا جب ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے، جب اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ کتنا بھی 100 سال ہو گئے پھر بھی وہ ایمان کی حفاظت کیے جائے، تو اللہ پاک کے پاس بھی ایمان والوں کی اللہ پاک حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ کی نسبت، وہ آپ کا نبی ہے، وہ انگور کی نسبت جو ہے آپ سے ہو گئی تھی، تو اس کی حفاظت کی گئی۔ یعنی کہ ہمارے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ہم بھی اگر ایمان والے بنیں گے تو اللہ پاک ہماری حفاظت کرے گا۔ اور وہ جو گدھے کو جو آپ بانے تھے، وہ گدھا ہڈیوں والا بن گیا، یعنی کہ وہ گدھا تھا اس لیے بن گیا۔ گدھا جیسا ہے ویسی رہتا گدھا، کیونکہ جو ابو جہل کیا تھا؟ ابو جہل بھی گدھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی جو ہے اس نے انکار کیا۔ تو گدھا ہی رہتا، تو گدھا جو ہے ہڈیا بن گیا۔ تو ہم دیکھیں کیا ہے، ہم اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی ہم آنے والی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں؟ جو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آیا، وہ دین کی ہم تیاری کر رہے ہیں؟ ہمارے موت کے بعد کے آنے والی زندگی کی ہم تیاری کر رہے ہیں؟ تو ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ وہ تیاری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں موتو قبل الموت، موت آنے سے پہلے مر جانا۔ کیسا مرنا؟ یعنی کہ پریکٹیکل دیکھنا ہے تو ہمیں جو ہے اللہ کے حوالے ایسا ہو جانا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا گھر والے حوالے کر دینا۔ جیسا میت جو ہوتی ہے اپنے آپ کو غسال کو کیسے حوالے کر دیتی، بولتی کیا گرم گرم پانی ڈالے تو میرا ہاتھ میرے کو جل جا رہا، ہاتھ کیسا اٹھائے ویسا اٹھاتی، اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جانا۔ مثال سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جانا، مطلب اللہ تعالیٰ کے حوالے مطلب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کیا اس پہ ثابت قدم رکھنا، اپنا نیا دین نہیں بتانا۔ اب دیکھیے ایک سوئمنگ کرتے ہیں، ہم سوئمنگ کرے تو کیا کرتے ہیں، سوئمنگ جو کرتے ہیں ہم اس کا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو پانی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر ہم وزن ڈالیں تو کیا ہوتا، ہم ڈوب جاتے نا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے کسی اور مخلوق کی الوہیت پن، حاجت پن دل میں برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا۔ تو ہم دیکھیے، ہم جو سوئمنگ میں اگر ہم وزن ڈالیں گے تو ہم ڈوب جاتے نا، اسی طرح سے دل میں اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کے علاوہ دوسری مخلوق کی یا ہماری ڈال لیں گے تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کریں گا اور ہم پر جو ہے عذاب آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے، ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمارے آخرت، ہمارے آنے کے مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے۔
स्विमिंग ऐसा मतलब स्विमिंग करें तो क्या होता है, कुछ लोग बैठे हुए करते ना, बैठे हुए रहते स्विमिंग करते, कुछ बैठे हुए रहते, मतलब वेट कम कर कर बैठे हुए होते। यानी कैसा करते, उसी तरह से जब हम अल्लाह ताला जैसा हम हवाले करते रहे अपने जिस्म को पानी के हवाले करते रहे, ये उसी तरह से हम भी अल्लाह ताला के हवाले जब हो जाएंगे दुनिया में, जैसा वहां पे कैसा हवाले हो गए, हमें हाथ पैर मान खाली सिर्फ हाथ पैर थोड़ा थोड़ा मानना पड़ता, कैसा बैठ जा रहे हैं, उसी तरह से अगर हम जिंदगी में अब अल्लाह ताला के हवाले करेंगे ना, तो हमें वहां पे हाथ पैर मान दुनिया में हाथ पैर मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब हम अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानते हुए जिंदगी गुजारेंगे ना, हमें जो है किसी के पास हाथ पैर फैलाने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारी जिंदगी यहाँ पे भी कामयाब होगी, आखिरत में भी कामयाब होगी। और सूरह बकरा आयत नंबर 132 में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि ये इसमें सूरह बकरा 132 में बताया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम को जो है आपने अपनी औलाद को दीन की वसीयत की। उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया, इसलिए ही तुम दीन इस्लाम पे मनना, यानी कि अल्लाह के हवाले होकर मनना। यानी कि अल्लाह के, अब देखिए हम तैरना स्विमिंग करना शुरू करते, एक ही दम सीख लेते क्या? नहीं, स्लोली 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 सीखते। तो उसी तरह से हम भी जो है, हम भी स्लोली 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 सीखेंगे ना, तो हम एक दिन तैरना सीख जाएंगे। तो उसी तरह से स्लोली स्लोली हम इल्म दीन सीखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखेंगे, और हमारे दिल को टोटलेंगे, हमारे दिल का एहतसाब करेंगे, रोज 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 करेंगे, तो इंशाल्लाह हम जो है तौबा करने वाले बन जाएंगे। मौत से पहले जो है हम तौबा करने वाले बन जाएंगे, और मौत के बाद की आने वाली जिंदगी की आसानी से तैयारी कर सकेंगे। तो हमें जो है, जो आने वाली ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी की हमें तैयारी करना है, और जो है वो तैयारी करने के लिए इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला से मैं आखिरी में बोलने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला से दुआ फ़रमाती हूँ जो कुछ भी बोला गया, जो कुछ भी सुनाया गया है, एक कहने और बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।